पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। 5 मई को सालगिरह होती है जो अ, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक़्त तक तो 5 मई है, लेकिन जब तक आप लोग ये देखेंगे 6 मई हो चुकी होगी। तो जिन दोस्तों ने सालगिरह के पैगाम भेजे, दुआएँ दी, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक वो सलामत रहें, खुश रहें, और जिनको नहीं भी पता था, उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे और आबाद रखे। गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग जो है वो आगे ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। जंग के हालात हैं और भारत आए रोज़ शरारतों में मसरूफ़ है। ऐसे हालात में पाक फ़ौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है। अहतरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान के प्रोपेगंडे का जवाब दिया गया कि अफ़गान तालिबान रजीम की गैर मुंतकी गुमराहकुन पॉलिसी के तहत ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंज़ीमों को पनाहगाहें फ़राहम की जा रही हैं। अफ़गान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफ़गान अवाम मफादात के मुकम्मल बरअक्स है। अफ़गान तालिबान रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। फोरम का कहना था कि अफ़गान तालिबान रजीम मुसलसल प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। ये गुमराहकुन बयानिया अफ़गान तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिसइन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। इस मुहिम का मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और खुद को मज़लूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। पाकिस्तान वाज़ह करता है कि हमारी दफ़ाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाज दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। हमारी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के ठिकानों और मावन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मुबनी हैं। भारतीय उभरती हुई जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई कशीदगी से बचाव तहम्मुल इख्तियार करने पर अहमियत की जोर देते हैं, और फोरम का ये भी कहना था कि पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग की हमायत करता है। पाकिस्तान सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों में मसरूफ़ है और इसकी हमायत करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, ज़िम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मुबनी है। फोरम का कहना है कि कौमी सतह पर मार हक की याद मनाना भारतीय मुतकरबाना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। भारतीय मुतकबराना सियासी सोच को वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, मजबूत है और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। आखिर में फील्ड मार्शल ने हदायत की कि बदलते हुए खतरात के पेश नज़र आला तरीन चौकसी ऑपरेशनल की तैयारी को बरकरार रखा जाए। पेशावराना महारत और मरबूत रद्द अमल के निज़ाम और रवायती व गैर रवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़ाल इकदाम किए जाएँ। अ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो KPK हो में, और वो भारत के ज़रिए ज़रा उनको आसान पड़ता है। ईरान को बड़ी देर उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन अब ईरान के तो मेरे ख़्याल में हालात ही मुख्तलिफ हो गए हैं। वहाँ पे तो भारतीय आपको घुस के भी नहीं दिखा सकते जिस किस्म के हालात हुए पड़े हैं। तो अब उनके लिए जो आसान है, वो है आपका ईरान, और ईरान में वो जो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। ख़ैर, पाकिस्तान मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी लेके चल रहा है, जिसकी मिसाल कम मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रात मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि UAE में होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों में शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक़्त में UAE की हुकूमत और अमाराती बहन-भाइयों के साथ मज़बूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि इंतहाई ज़रूरी है कि जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफ़ारशाती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ UAE पर 3 मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए थे, जिसकी वजह से इलाके में जो है कशीदगी में एक दफ़ा फिर इज़ाफ़ा हो गया था। और ये इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि देखें, ये जंग 2 मुल्कों के दरमियान नहीं होगी, ये जंग इस खित्ते के दरमियान होंगी, और फिर इस खित्ते की जंग जो है वो पूरी दुनिया के अमन को मुतासिर करेगी। इस खित्ते के अमन को तो मुतासिर करेगी, लेकिन पूरी दुनिया की मईशत को ज़रूर मुतासिर करेगी। क्योंकि दुनिया भर में तेल जाने वाला जो रास्ता है वो इस जंग की ज़द में आ जाएगा, दोनों तरफ से आकर बैठ जाएँगे, ना से कोई वहाँ से गुज़र सकेगा और ना वहाँ से तेल जो है वो आगे पीछे हो सकेगा। और वो तेल आगे पीछे ले जाने का जो वाहिद रास्ता है वो आपका बहरी जहाज़ है, जो शायद इससे पहले कभी नहीं सोचा गया था कि वो भी मुतासर हो सकते हैं। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ईरान को भी समझाए, यूएई के साथ भी तल्क़ात हैं, सऊदी अरब के साथ तल्क़ात हैं, अमेरिका से लेके रशिया और चाइना भी पाकिस्तान की इस वक़्त बात सुन रहा है।
علیمہ خان کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو اڈیالہ کے باہر انتشار کی ہدایت کر دی ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے اڈیالہ کے باہر آئے، ہم نے ان کو کہا کہ اتنا پریشر ڈالیں، ایک طرف پوری قوم مار کا حق پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، دوسری طرف علیمہ خان نے ایک بار پھر فوج کے خلاف ہرزہ سائی شروع کر دی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ ایجنسیز اس وقت پھلجھڑیاں اڑا رہی ہیں، اس وقت ہمارا مقابلہ کرنل سے ہے جو سب کو فون کرتے ہیں، ان کی پروموشن کا مسئلہ ہے۔ اڈیالہ کے باہر علیمہ خان نے اپنی ناکامی کا اعلان خود کیا۔ علیمہ خان نے اپنی بے بسی اور ناکامی کا رونا رویا اور اطلاف کیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ آج تمام رہنماؤں کو اڈیالہ آنے کی دعوت دی تھی، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اڈیالہ کے باہر اجلاس ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ عمران خان کی بہنیں کل رات اڈیالہ کے اپنے ارکان اسمبلی کو دھمکیاں لگا رہی تھی کہ اگر اڈیالہ نہیں آئے تو سیاست ختم ہو جائے گی، ٹکٹ نہیں ملے گی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اڈیالہ کوئی نہیں پہنچا۔ دیکھیں، میں بھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں بھی تھا تو میں وہاں پہ بھی یہ بات کر رہا تھا، جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ایک ان کا ایک ظاہر ہے ایک انٹرنل سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو لیڈر ہے، اگر آپ کا جو کمانڈر ہے، جس طرح فوج میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کمانڈر جو ہے وہ اینیمور آپ کو ہدایات نہیں دے سکتا، وہ روپوش ہو گیا یا کوئی اور حادثہ ہو گیا، تو اس کے بعد اگلا کون ہوگا، اس کے بعد اگلا کون ہوگا؟ ایران کی جنگ آپ کے سامنے ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، سیاست تو چلے گی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ دیکھیں آج کل انہوں نے اپنی سیاست ٹوٹل اپنی بہن اور اپنے بھائی کے حوالے کر دی، وہ دونوں چلا رہے ہیں، انہوں نے تیار کیا ان کو، لیکن عمران خان کی پارٹی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کسی کو آگے آنے نہیں دیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے علاوہ لیڈر پیدا ہونے نہیں دیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں کھجل خراب ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب جب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل میں بیٹھ کے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اچھا جی، سوشل میڈیا جو ہے نا یہ ایک ایسی طاقت ہے یہ جس کے ہاتھ میں آ گئی، جس کے 2-4 ہزار فالوور ہو گئے، وہ کسی کی پگڑی بھی اچھال سکتا ہے، وہ کسی سے بھی سوال کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی تانا دے سکتا ہے۔ پچھلے دنوں راشد نصر اللہ صاحب جب رحمت کارڈ کی لانچنگ کر رہے تھے تو مریم نواز صاحبہ نے جو ان کو عزت دیا، جو احترام دیا، ڈیفینیٹ وہ ان کے منسٹر ہے اور انہوں نے بڑی محنت سے رحمت کارڈ جیسا ایک شاہکار جو ایک لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پروجیکٹ تیار کیا، جس میں 50,000 بیوائیں اور یتیم بچے جو ہیں 1 لاکھ روپے تک رقم حاصل کریں گے۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور سب سے بڑی بات ہے اس میں خیال رکھا کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، کسی کو لائن میں نہ لگنا پڑے، کسی کو لوگوں کو دکھانا نہ پڑے کہ مجھے فلاں جگہ سے یہ پیسے ملے ہیں۔ تو وہ ایک بڑا سمپل اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو ذرا تکلیف بھی دے رہی ہوگی کہ راشد نصر اللہ جو ایک ورکر تھا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دی، عزت دی، اس نے محنت کی اور وہ جو ہے وہ آج وزیر ہے۔ رحمت کارڈ کی لانچنگ کامیاب، رحمت کارڈ لانچ کامیاب، تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے نکالنا تھا۔ جب راشد نصر اللہ سے اور کچھ نہیں نکلا تو وہ لے کے آگے کہ راشد نصر اللہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ راشد نصر اللہ نے وہاں پر اپنی ڈگریاں جو ہیں وہ تمام جو بتا دی کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں یونیورسٹی سے، جس میں لندن کی یونیورسٹی ہے، اس کی بھی ڈگری شامل ہے۔ چلیں سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، لیکن جب کوئی اپنے آپ کو صحافی کہنے والا ہو وہ حساب مانگے تو پھر اس کو حساب ضرور دینا چاہیے۔ نوید ستی کوئی ہیں صحافی، مجھے تو وہ صحافی نہیں لگتے، وہ کسی خاص لائن لے کے چلنے والے ہیں، یا تو پھر وہ حکومت سے کم از کم وہ بالکل کافی حد تک ناراض ہیں، نالا ہے۔ ان کی جب ٹویٹر لائن دیکھی جاتی ہے، ٹویٹر ہینڈل دیکھا جاتا ہے، تو اس میں وہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ حکومتی مخالف لائن لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے راشد نصر اللہ صاحب کو جو ہے نا جی وہ ٹیگ کیا اور ان کو ایک سوال کیا۔ نوید ستی صاحب لکھتے ہیں کہ ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس ٹیلی کمیونیکیشن کی ڈگری دکھا دیں۔ میں نے آپ کے قریبی بندے سے پوچھا، اس نے کہا کہ اگر یہ دکھا دے تو وہ سیاست چھوڑ دے گا۔ اب آپ ہمت کریں، دکھا دیں اگر ہیں تو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک دن پہلے یہ ٹویٹ کی ہے۔ میں جب ان کی لائن پہ گیا تو اس کے بعد یہ تقریباً اس کے بعد 25 30 40 ٹویٹیں کر چکے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد راشد نصر اللہ کے بہت سارے جاننے والے، جن میں سے مطلب کہ ہمارے وہ بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے پوچھے بغیر کہ میں نے بھی راشد نصر اللہ کو ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ راشد صاحب بات تو ٹھیک ہے، آپ سے اگر آپ نے اپنی ڈگریاں لکھی ہیں تو آپ خدارا ان کو بلائیں اور ان کو بلا کر اپنی ڈگریاں دکھا دیں، تاکہ یہ جو جھوٹ کا، نفرت کا جو جھوٹ کی سیاست ہے وہ ختم ہو جائے۔ سیاستدان تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو صحافیوں کا روپ دھار کے کرتے ہیں تو تاکہ ان کا بھی چہرہ کھل کر سامنے آئے کہ یہ مطلب کسی کا بھی نام لے کر۔ اب میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ایک صاحب ہے نا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو راشد نصر اللہ صاحب کے بڑے قریب ہیں اور راشد نصر اللہ کو راشد نصر اللہ سے زیادہ جانتے ہیں، ذرا ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں، لیکن راشد صاحب آپ ان کا نام سیگا راز میں رکھیں، ان کو سوشل میڈیا پہ لا کے کھجل خراب نہ کریں، لیکن ان کے سامنے ان کو ڈگریاں دکھا دیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہاں راشد صاحب ضرور ڈگریاں دکھائیں۔
پھر راشد صاحب نے بھی کہا جی بالکل میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس تشریف لے آئیں، جب مرضی وقت بتائیں، میں اپنی تمام وہ ڈگریاں جو میں نے لکھی ہیں وہ تمام کی تمام دکھا دوں گا۔ انہوں نے بھی ٹاکی شاکی مار کے اپنی رکھ لی ہیں۔ پھر راشد صاحب نے ان کو بھی ٹیگ کر کے ان کو بھی رپلائی کیا کہ بھائی جان کتنے سو گئے جے، سوال کیتا جے، جواب لو، میں بالکل تیار ہاں، میریاں ڈگریاں تانوں ڈکن ڈیاں نے اڈیاں چوک چوک کے تشریف لے آؤ۔ لیکن ابھی تک اس وقت تک جب میں یہ ویلوگ کر رہا ہوں یا جب تک آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک ستی صاحب جڑے نے 40-50 ٹویٹاں کر چکے نے، لیکن راشد نصراللہ دی یا اودے کسے چاہن والے دی، اودے کسے نال پیار کرن والی دی، اودے کسے دوست دی کسے بھی ٹویٹ نو ری ٹویٹ کر کے جواب نہیں دے رہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ستی صاحب جو ہیں وہ کسی کا نام ویسے استعمال کر رہے تھے کہ آپ کے قریبی اگر کوئی قریبی ہو اس قریبی کو گاڑی میں بٹھائیں، لاہور سے اسلام آباد جائیں، راشد نصراللہ کی رہائش گاہ پہ چلے جائیں، وہ مال پر ان کی رہائش ہے جو سرکاری رہائش گاہ ان کو ملی ہوئی ہے، شام کے ٹائم وہ اویلیبل ہوتے ہیں، دن کے ٹائم ظاہر ہے دفتر ہے، وہ میاں صاحب کے پی ایس بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو 8-1 بجے کے بعد یا پھر ان کے ساتھ ٹائم بنا لیں اور وہ جا کے ان کی ڈگریاں دیکھ لیں، لیکن اس بندے کو ضرور ساتھ لے کے جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے کم از کم اپنے آپ کو صحافی نہ کہے، وہاں پہ اپنا کوئی اور کسی پارٹی شارٹی دا نام لکھ لے۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ کیسے کارکردگی بہتر کرتی ہیں آپ خود دیکھ لیں۔ ستھرا پنجاب دنیا میں ایک نام بنا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ستھرا پنجاب کو جو برمنگم جیسا شہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں ماڈل چاہیے کیونکہ اتنا کامیاب ماڈل ہے۔ بلومبرگ سے لے کر امریکن اخبار سے لے کر یورپین اخبار اس پہ لکھ رہے ہیں کہ یہ 1 سال میں 1.5 سال میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا، 1.5 لاکھ کی فوج کیسے بھرتی ہو گئی، وہ 25 سے 40 ہزار دیہات جہاں پر کبھی پٹواری کے سوا کوئی نہیں گیا تھا وہاں پر صفائی کرنے والے کیسے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مریم نواز مطمئن نہیں ہے، 100% نتائج عوام کا حق ہے اور مریم نواز اس کو یقینی بنا رہی ہیں۔ مریم نواز کی سوچ اور ویژن کو داد دیجئے کہ وہ محض 2 سال میں پنجاب کو سنگاپور بنانا چاہتی ہیں۔ ان کی سربراہی میں شاندار کارکردگی دکھانے والے ادارے جن کی تعریفیں پوری دنیا کر رہا ہے، مریم نواز معیار مزید اوپر لے کے جانا چاہتی ہیں، ڈو مور کا مطالبہ کر رہی ہیں اور 200% نتائج کی قائل ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کی بیٹی اور شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں، ان کو دا نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جو مریم نواز صاحبہ ہیں دیکھیں اتنا نام بنانے کے باوجود اس منصوبے کو کہا جا رہا ہے کہ مزید بہتر کریں۔ میں نے نوجوانوں کو بھرتی کیا ہے، 1.5 لاکھ نوجوان جو بے روزگار تھے جن کے پاس کام نہیں تھے، میں نے ان کو بھرتی کیا ہے، ان کو تنخواہیں دی ہیں اور کسی وجہ سے اگر تنخواہیں لیٹ ہوئی ہیں تو تنخواہیں ملی ہیں ان کو 5 دن لیٹ یا 2 دن، کسی مہینے لیٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کچرا جو ہے ہوا میں اٹھائیں اور آپ بلیک میل کریں۔ بلیک میل مریم نواز نہیں ہوگی کیونکہ مریم نواز نے ایک بھی بندہ سیاسی بھرتی نہیں کی، نہ وہ کسی کو کہا ہے کہ سیاسی بھرتی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں 4 سے 6 گھنٹے سوتی ہوں، جب کسی بھی میٹنگ میں آتا ہوں تو میں اونگ نہیں ہوتی، میں فریش ہوتی ہوں۔ اگر میں کام اپنا ایمانداری سے کر رہی ہوں تو جن لوگوں کو تنخواہ مل رہی ہے، جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے وہ اپنے دفتروں میں ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھ کے رپورٹیں نہ بنائیں، فیلڈ میں جائیں۔ فیلڈ میں جائیں گے تو ان کو بہتر نظر آئے گا، وہ زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں گے جہاں پر جو مسائل ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہے وہ کارکردگی۔ اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ جس منصوبے کو دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا کا بہترین منصوبہ ہے، اس منصوبے کو بنانے والی مریم نواز کہہ رہی ہے کہ نہیں، ڈو مور، اور کرو، اس سے بھی بہتر چاہیے، 100% نہیں۔ دیکھیں سنگاپور جو ہے نا وہ 50 سال میں سنگاپور بنا ہے، 1 سال میں نہیں بنا، لیکن مریم نواز جو ہے وہ 2 سال میں پنجاب کو سنگاپور بنانا چاہتی ہے۔ یہ ہے ویژن مریم نواز کا اور یہ ہے ویژن لیگسی میاں محمد نواز شریف صاحب کو، جس کو لے کر مریم نواز صاحبہ چل رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ آپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں اور میں ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔